अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महराज नोवेल वॉइस। आज हम प्रीवियस वीडियो का लास्ट पार्ट लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको दोनों प्रीवियस पार्ट अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चलिए हम ये वाला पार्ट शुरू करते हैं। मैं इब्राहिम को बहुत अच्छे से जानता हूँ और वो इस वक्त इस्लामाबाद में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। गर्लफ्रेंड? अदा ने एक लफ्ज़ दोहराया। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कल बात करेंगे। बाय। कॉल बंद हो चुकी थी। अदा उसी गहरी सोच में डूब गई थी। मैंने हमेशा इस रिश्ते का मान रखा है। मैंने तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अदा के जहन में इब्राहिम के बोले हुए अल्फाज गूंजे थे। रात खाने के बाद अदा लॉन में बैठी थी। कलीम साहब चाय लेकर अपनी बेटी के पास आए। नाराज़ है अभी तक मेरी बेटी? कलीम साहब ने चाय का मग अदा की तरफ बढ़ाया। अदा ने पहले अपने पापा के चेहरे की तरफ देखा, फिर मग को थाम लिया। कलीम साहब खुद ही अदा के पास बैठ गए। अपने बाबा को माफ़ कर दो बेटा। क्यों बाबा? अदा ने आंखों में नमी लेकर मुस्कुराकर पूछा। मेरी जान, तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने बहुत बेबसी से अदा की तरफ देखा। औलाद तो हमेशा से ऐसे ही करती आई है। अब एक बात मिजाज के खिलाफ हो जाए तो माँ बाप को सारी ज़िंदगी की मोहब्बत, खुलूस, प्यार भुला देती है। अदा भी तो यही कर रही थी। कलीम और राबिया ने जिस बेटी को सारी ज़िंदगी अपनी शफ़क़त के साए में रखा, हर दुख तकलीफ़ से बचा कर रखा, और उनके लिए किए गए एक जज्बाती फ़ैसले को मानने से इनकारी थी। एक फ़ैसले को अदा को अपनी माँ बाप से दूर कर दिया था। बाबा, मैं भी यही समझती हूँ, उसने बहुत बेरुखी से जवाब दिया। कलीम साहब को अपना यहाँ आना, बात करना बेमायने लगा। वो उठे, अदा को प्यार करते हुए अंदर चले गए। अदा ने उनको रोका नहीं, बल्कि चाय पीती हुई अपने मोबाइल पर बिज़ी हो गई। अदा रूम में आई तो पाकीज़ा इब्राहिम के साथ बात कर रही थी। जी अदा भी ठीक है, यूनी में सब काम ठीक से हो गया था। आप सुनाएं, कैसी रही मीटिंग? बहुत ही अच्छी। हया ने कॉफ़ी का अच्छा काम किया है। वाह, हया भी ठीक है? हाँ चलो बाद में बात करते हैं। इब्राहिम ने अदा के पूछने के लिए ही कॉल की थी। अदा इब्राहिम की बात नहीं सुन सकी, लेकिन पाकीज़ा के मुंह से हया का नाम सुनते ही अदा को अनजान बंदे वाले पर यकीन होने लगा। सुबह यूनी पहुंचकर दोनों अपनी अपनी क्लासेस की तरफ चली गईं। अदा अपनी क्लास में बैठी मुसलसल एक ही बात सोच रही थी। वो कब कॉल करेगा, या मैं कर लूँ? नहीं, वो खुद कर लेगा। नहीं, मैं खुद क्लास के बाद कर लूँगी। अदा ने क्लास ख़त्म होते ही अपनी सोच को तकमील दी और उस नंबर पर कॉल कर दी। हेलो। जी ब्यूटीफुल गर्ल। जी बताएं, क्या हेल्प कर सकते हो तुम? वो भी बता दूंगा, इतनी भी जल्दी क्या है? मुझे बस जाना है यहाँ से। जल्दी तो तुम जो भी हो, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगी। हा हा हा। पर जो मुझे चाहिए वो मैं खुद ले लूँगा। मतलब? अदा परेशान हुई। मतलब मेरे पास बहुत पैसे हैं। आह, फिर बताओ क्या हेल्प कर सकती हूँ? इसके लिए तुम्हें मिलना होगा मुझसे। मैं कल फ़ोन करूँगा, फिर मिलने की जगह बता दूँगा। ओके, मैं वेट करूँगी। बाय। हा हा हा। वेट तो मैं करूँगा। इब्राहिम खान, सारी ज़िंदगी इब्राहिम तुम्हें देख देख कर मुझे याद करेगा। ऐसी तकलीफ़ दूँगा जो कब्र तक उसको करार नहीं लेने देगी। दानिश अपनी शैतानी दिमाग बहुत तेज़ी से चला रहा था। हेलो अदा, रुको, पाकीज़ा ने पीछे से आवाज़ दी। अदा ने पलटकर देखा तो अपना भी हाथ हवा में हिलाया। हेलो, मैं कब से कॉल कर रही थी, तुम्हारा नंबर बिज़ी था। मेरा नहीं तो? अदा ने झूठ बोला। पाकीज़ा ने बहुत गौर से अदा की तरफ देखा। क्या हुआ, सच में मेरा नंबर बिज़ी नहीं था? नहीं, मैं तो ये देख रही हूँ आज तुम बहुत खुश लग रही हो। पाकीज़ा को वाकई अदा के चेहरे पर अलग की चमक नज़र आई। वो तो मैं हूँ। अच्छा, वो क्यों? पाकीज़ा ने गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए पूछा। बस है कोई बात, सरप्राइज़ है, दुआ करो बस मेरे लिए। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, आमीन। घर आते ही अदा सो गई। पाकीज़ा फ्रेश होकर नीचे ज़किया के पास पहुँची। कैसी है मेरी प्यारी मामा? पाकीज़ा ने माँ को मुंह पर प्यार करते हुए पूछा। आ गई याद माँ की? ज़किया ने भी फ़ौरन गिला किया। मामा प्लीज़, अब आप ये ना कहना भाई यहाँ नहीं है, अदा सो रही है, मुझे तो आप ही याद आएंगी ना। हा हा हा। मैंने कब कहा मेरी बच्ची, तुम खुद ही कह रही हो। मामा, पाकीज़ा ने अपने पाँव पटके। बताओ, अदा का दिल लग गया है? जी मामा, तकरीबन। भाई से बात हुई आपकी? हाँ, आज ही हुई थी बात, कल आ जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अदा कहाँ है पाकीज़ा? राबिया ने पाकीज़ा को किचन में देखकर पूछा। चच्ची सो गई है। आप बताएं, तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है बेटा, तुम्हारे चाचू बहुत परेशान रहते हैं अदा की वजह से, तुम समझाओ उसे, अब नाराज़गी दूर कर दे। पाकीज़ा राबिया के गले लगी। चच्ची आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, अदा आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही है, सब ठीक हो जाएगा। दानिश कल की सारी तैयारी कर चुका था, होटल का रूम भी बुक करवा लिया था। अब वो बेसब्रों की तरह कल का इंतज़ार करने लगा। दानिश अपने रूम में बैठा चाय पी रहा था। फ़ोन की बेल हुई। हेलो माय डार्लिंग, तुम कहाँ हो? जब से मुझे इस्लामाबाद भेजा है खुद गायब ही हो गए हो। नहीं जान, बस ऑफिस वर्क। दानिश ऑफिस वर्क मुझे भी पता है, सब जानती हूँ। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा तुमने मुझे इब्राहिम के साथ क्यों भेजा। जान, जब तुम वापस आ जाओगी सब बता दूँगा। ठीक है, हम कल आ जाएंगे। कल? दानिश ने जल्द कन्फर्म किया। हाँ कल। यहाँ काम ख़त्म हो गया है, पर आज ही आ जाते। इब्राहिम के तबीयत
ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے اب کل تک آ جائیں گے۔ اوکے ٹھیک ہے، پھر بات ہوگی، بائے۔ دانش نے فوراً کہہ کر کال بند کی اور ادا کا نمبر ملایا۔ ادا نے آنکھیں کھولے بغیر کال ریسیو کی، موبائل کان کو لگایا۔ ہیلو پرنسس۔ ادا کی آنکھیں آواز سنتے ہی کھلی۔ تم؟ ادا نے پورے کمرے میں اپنی نظریں دوڑائیں۔ جی میں۔ پاکیزہ روم میں نہیں تھی۔ ادا اٹھی، جلدی سے دروازہ لاک کیا۔ میں نے سوچا آپ تمہیں انتظار نہیں کروانا چاہیے، تمہاری ہیلپ کر دینی چاہیے۔ بالکل، تو بولو پھر۔ ادا بھی پوری طرح تیار تھی۔ میں تمہیں ہوٹل کا نام اور روم نمبر میسج کرتا ہوں، کل پورے 12 بجے تم وہاں موجود ہو۔ اگر لیٹ ہو گئی تو میں تمہیں کبھی بھی کال نہیں آئے گی، میں پورے ٹائم پر آ جاؤں گی۔ پورا ایڈریس سینڈ کرنا، مجھے یہاں کے راستوں کا کچھ اندازہ نہیں ہے۔ اوکے ڈیئر، ضرور۔ دروازہ ناک ہوتے ہی ادا نے فون رکھ چکی تھی۔ دروازہ کیوں لاک کیا ہے؟ تم تو سو رہی تھی۔ ادا کا دروازہ کھولتے ہی پاکیزہ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی اٹھی ہوں میں، ادا کہتے ہی واش روم میں گھس گئی۔ کیا ہو گیا ہے اس لڑکی کو؟ عجیب حرکتیں کر رہی ہے۔ پاکیزہ پریشانی سے بیٹھ کر کچھ سوچنے لگی۔ ادا، پاکیزہ، حماد، علیزہ سب ہال میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ مرد حضرات آفس سے گھر آنا شروع ہو گئے تھے، عورتیں کچن میں مصروف تھیں۔ ادا بور ہو رہی تھی۔ پاکیزہ باہر چلیں؟ ابھی؟ میرا مطلب اس ٹائم؟ پلیز چلو، میں بور ہو رہی ہوں۔ اچھا ماما سے پوچھ لوں، پھر چلتے ہیں۔ پاکیزہ کچن میں آئی تو زکیہ سلاد بنانے میں مصروف تھی۔ ماما، ادا باہر جانا چاہ رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں؟ جی چلی جاؤ، لیکن اکیلے نہیں، ڈرائیور کے ساتھ۔ اوکے ماما۔ ادا ڈرائیور کا سنتے ہی بیزار ہوئی۔ کوئی بات نہیں یار، ڈرائیور انکل ساتھ ہوں گے تو ماما بے فکر رہیں گی۔ پاکیزہ، رہنے دو یار، اٹھ کر روم میں آئی۔ پاکیزہ بھی پیچھے پیچھے روم میں آئی۔ بہت بری بات ہے ادا، پہلے اجازت لی اور اب جا بھی نہیں رہی۔ میرا موڈ نہیں ہے، اب رہنے دو۔ دونوں بات کرنے میں مصروف تھیں۔ پاکیزہ کے موبائل پر ابراہیم کی کال آنے لگی۔ بھائی کی کال؟ پاکیزہ نے کال ریسیو کرتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی کی جان؟ میں ٹھیک ہوں، لیکن بھائی آپ کی آواز کو کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے آپ کی؟ پاکیزہ کو اپنے بھائی کی فکر ہوئی۔ بس بخار ہو گیا تھا، میڈیسن لی ہے، اب بہتر ہے، محسوس ہو رہا ہے، پریشان نہیں ہو۔ ابراہیم کی طبیعت کافی ناساز تھی، لیکن وہ پاکیزہ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بھائی پکا؟ جی بالکل پکا۔ ادا کیسی ہے؟ موڈ آف ہے، پاکیزہ نے ادا کی طرف دیکھتے ہوئے ابراہیم کو بتایا۔ کیوں، اب کیا ہو گیا؟ ویسے ہی، میں ابھی ٹھیک کر لوں گی، آپ اپنا خیال رکھیے پلیز۔ بھائی آپ صبح آ رہے ہیں؟ جی صبح 5 بجے کی فلائٹ ہے۔ پھر تو آپ سو جائیں، جلدی اٹھنا بھی ہوگا آپ کو۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ادا منہ بنا کر بیٹھی، سب سن رہی تھی، پھر بھی اس نے کچھ نہیں پوچھا۔ پاکیزہ کو اپنے بھائی کے لیے بہت برا لگ رہا تھا، اس کے لیے وہ خود ہی بول پڑی۔ بھائی کی طبیعت کافی خراب لگ رہی تھی۔ کیوں، اس کی گرل فرینڈ نے اس کا دھیان نہیں رکھا؟ ادا کے منہ سے گرل فرینڈ کا سنتے ہی پاکیزہ کو جھٹکا لگا۔ گرل فرینڈ؟ ہاں، وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گیا ہے نا؟ کیا نام لے رہی تھی تم اس کا اس دن؟ حیا۔ ادا نے سوچتے ہوئے نام بھی بتا دیا۔ ادا، تمہیں یہ سب کون؟ حیران کیوں ہو رہی ہو پاکیزہ، مجھے کیسے پتہ چل گیا؟ ادا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ادا، تمہیں کوئی غلط گائیڈ کر رہا ہے میری جان۔ اس نے بہت اپنائیت سے ادا کو ہاتھ پکڑا۔ بھائی ایسے نہیں ہے، وہ تم سے پیار۔ ادا نے اپنا ہاتھ کھینچ۔ بس کر دو پاکیزہ، میں اتنی بیوقوف نہیں ہوں، میں سب جانتی ہوں۔ پاکیزہ تو بس ادا کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ بے اعتباری، نفرت، شک، سب کچھ نہیں تھا تو بس اپنوں پر یقین اور بھروسہ۔ ادا آج ضرورت سے زیادہ خوش تھی، جب سے اٹھی تھی چہک رہی تھی۔ پاکیزہ نوٹ کر رہی تھی، یہ وہ بھی جانتی تھی یہ خوشی بھائی کے آنے کی تو نہیں ہے، کیونکہ ادا نے ایک بار بھی ابراہیم کا نہیں پوچھا تھا۔ پاکیزہ تو اٹھتے ہی بھائی سے مل کر آئی۔ ابراہیم کی طبیعت کافی خراب ہونے کی وجہ سے میڈیسن لے کر سو گیا تھا۔ یونی جاتے ہوئے بھی پاکیزہ انتظار کرتی رہی کب ابراہیم کا پوچھے، لیکن ادا تو اپنی پلاننگ میں مصروف تھی۔ ادا کیا ہوا، کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں، ادا نے مسکراتے ہوئے گاڑی سے باہر دیکھا۔ یونی پہنچتے ہی دونوں اپنی اپنی کلاسز کی طرف چلی گئیں۔ ادا بار بار ٹائم دیکھ رہی تھی، 10 بج چکے تھے۔ وہ یونی سے نکل کر لوگوں سے پوچھ کر ٹیکسی تک پہنچ، ٹیکسی والے کو سارا ایڈریس سمجھا کر اپنی منزل کی طرف چل پڑی تھی۔ ادا کو ڈر نہیں لگ رہا تھا، اس کی وجہ اپنوں سے دوری اور انجان پر بھروسہ تھا۔ پاکیزہ آج جلدی فارغ ہوئی تو ادا کو ڈھونڈنے لگی۔ کتنی بار تو کال ملا چکی تھی، لیکن ادا کا نمبر سوئچ آف تھا۔ وہ تھک ہار کر بیٹھ گئی تھی۔ ادا کمرے کے ہوٹل تک پہنچی، دروازہ کھلا تو وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنی نظریں ادھر ادھر دوڑانے لگی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑے موبائل پر انجان نمبر کی کال کرنے لگی۔ ہیلو، کہاں ہو؟ میں یہاں کمرے میں پہنچ گئی ہوں، آ رہا ہوں، تم جوس پیو، پہنچ جاؤں گا 10-15 منٹ میں۔ کال بند ہو چکی تھی۔ ادا کی نظر ٹیبل پر پڑی جہاں گلاس میں جوس پڑا تھا۔ وہ اپنی جگہ اٹھ گلاس کو منہ لگائے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ ابھی آدھا گلاس جوس پیا تھا کہ ادا کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ اتنے میں دانش بھی دروازے کو لاک لگاتا کمرے میں داخل ہوا۔ ہیلو، ادا نے اپنی آدھی کھلی آنکھوں سے دانش کو دیکھا، جو اس کا سر سے لے کر پاؤں تک جائزہ لے رہا تھا۔ ادا پینٹ کے ساتھ سلیو لیس شرٹ اور گلے میں مفلر پہنے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے مشکل سے کھڑی تھی۔ تم؟
ہاں میں، دانش نے ادا کو بڑھ کر کمر سے پکڑا۔ چھوڑو، ادا بامشکل ہی کچھ سمجھ رہی تھی۔ اس نے ادا کا مفلر گلے سے کھینچا، وہ کسی وحشی کی طرح اس پر ٹوٹا تھا۔ ادا کے ہونٹوں کو زخمی کرتا ہوا اپنے ناخن اس کے بازو میں پیوست کیے، اس کی گردن کو بری طرح زخمی کر رہا تھا۔ ادا اپنے وجود کی تکلیف محسوس کر رہی تھی، لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ ذہن کچھ بھی سوچنے سمجھنے میں قاصر تھا۔ دانش اسے بیڈ پر گرا کر جھکا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر دانش نے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں ابراہیم پولیس کے ساتھ دانش کی طرف بڑھا۔ ادا کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ ابراہیم نے دانش کو گریبان سے پکڑا، 2-3 تھپڑ رسید کیے تھے۔ ذلیل انسان، تم اس حد تک گر جاؤ گے میں نے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پولیس دانش کو ابراہیم سے آزاد کروا کر لے گئی تھی۔ ابراہیم ادا کو دیکھ کر اپنا منہ موڑ کر زمین پر بیٹھ گیا تھا، آنکھوں سے آنسو بہے زمین پر گر رہے تھے۔ ماضی، جس رات دانش نے ابراہیم کو کال کر کے اپنی جگہ حیا کو بھیجنے کا کہا تھا، اسی ٹائم ابراہیم کو کچھ غلط ہونے کا امکان لگ رہا تھا۔ اس نے اسی ٹائم ادا پر نظر رکھنے کے لیے ایک بندہ ارینج کیا۔ جب بھی ادا گھر سے باہر ہوتی، وہ ادا پر ہی پوری نظر رکھتا تھا۔ جب بھی ادا ہوٹل کے لیے نکلی تھی تو اس نے ابراہیم کو بہت کالز کی، لیکن ابراہیم میڈیسن کھا کر سو رہا تھا، جس کی وجہ سے ابراہیم نے لیٹ کال اٹینڈ کی۔ اس کے بتانے کی دیر تھی۔ ابراہیم سب سمجھ گیا اور پولیس کو لے کر ہوٹل پہنچ گیا تھا۔ ابراہیم میں تھوڑی بھی ہمت باقی نہیں تھی۔ وہ اٹھ کر ادا کو دیکھا۔ 2 گھنٹوں سے ابراہیم وہی پوزیشن میں بیٹھا آنے والے وقت کا فیصلہ کر رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا ادا کی طرف دیکھا، جس کے ہونٹ سے خون نکلنا ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ گردن اور بازو پر نشان دانش کی درندگی کا پتہ دے رہے تھے۔ ادا کی حالت دیکھ کر ابراہیم کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ تم اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے ادا؟ وہ نم آنکھوں سے ادا کو دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے دور ہونے کے لیے تم کچھ بھی کر گزرو گی؟ اس نے آگے بڑھ کر ادا کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ تم اپنی ضد میں ہر حد سے گزر گئی ہو، اب تم میری ضد دیکھو گی۔ ادا، تمہیں اپنے قریب رکھنے کی ضد، میں بھی ہر حد سے گزر جاؤں گا۔ جتنی اذیت تم نے مجھے دی ہے، اب اتنی ہی اذیت تمہیں بھی گزرنا ہوگا۔ سفر طے کر کے ہی تم میری محبت کی حقدار بنو گی۔ ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ ابراہیم کو موبائل پر پاکیزہ کی کال آنے لگی۔ ہیلو بھائی، ادا پوری یونی میں نہیں، میں 3 گھنٹے سے ڈھونڈ کر تھک گئی ہوں۔ ریلیکس ہو جاؤ پاکیزہ، ادا میرے ساتھ ہے۔ ابراہیم نے بہت آرام سے جواب دیا۔ آپ کے ساتھ؟ ہاں، میں ابھی یونی سے پک کرتا تمہیں، تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا، ہم آتے ہیں۔ جی بھائی، اوکے۔ ابراہیم نے کال بند ہوتے ہی پانی کا جگ اٹھایا اور ادا کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنا شروع کیے۔ وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولے ہوشوں میں آئی تھی۔ مکمل ہوش میں آتے ہی وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے ابراہیم کے گلے لگ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ ابراہیم نے اسے غصے سے پیچھے کرنا چاہا، لیکن ادا مضبوطی سے ابراہیم کو پکڑے رو رہی تھی۔ ابراہیم نے بھی ادا کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اسے چپ کروانے کی کوشش کی، جس کی وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ ادا کو چپ ہوتے ہی اس نے ادا کا مفلر اٹھا کر اس کے کندھوں پر پھیلایا اور اس کا ہاتھ تھام ہوٹل سے باہر آیا۔ راستے میں پاکیزہ کو پک کر کے وہ گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ پاکیزہ کبھی روتی ہوئی ادا کو دیکھ رہی تھی تو کبھی ابراہیم کو، جس کے چہرے پر غصے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ پاکیزہ بہت کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، لیکن ادا کی حالت دیکھ کر ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی پاکیزہ کو اپنے ہر سوال کا جواب مل چکا تھا۔ ہال میں موجود گھر کے سب افراد ان کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ جان محمد، روبی بھی موجود تھے۔ ابراہیم، تم نے دانش کو پولیس کے حوالے کر دیا؟ ذکیہ نے بہت نرمی سے ابراہیم سے سوال کیا۔ ادا ماں کو دیکھتے ہی گلے لگ کے رونے لگی تھی۔ ابراہیم نے ایک نظر ادا پر ڈالی۔ ہاں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے پولیس کے حوالے نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ گولی مار دینی چاہیے تھی۔ لیکن بیٹا، رحیم صاحب ابراہیم کے غصے سے واقف تھے، اسی لیے بہت نرمی سے بولے۔ دادا جان، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں آپ سب جانتے ہیں، اسی لیے پلیز دانش کا ساتھ دینے سے بہتر ہے آپ اسے سمجھائیں۔ میں سمجھا دوں گا بیٹا، لیکن دادا جان پلیز۔ ابراہیم اب خان محمد سے اور بات نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ بات وہ بھی سمجھ چکے تھے اور وہاں سے چلے گئے۔ ادا ماں سے لپٹی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کل ادا کی رخصتی ہوگی، جس نے جو تیاری کرنی ہے کر لے، ابراہیم نے سختی سے کہتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ ابراہیم کی بات سن کر ادا رونا بھول گئی اور اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ نو ماما، میری بچی، کتنا سمجھایا تھا تمہیں، خود کو ٹائم دو، اس رشتے کو سمجھو، جو تم نے جذبات میں آ کر سب غلط کر دیا۔ ماما پلیز، میں معافی مانگتی ہوں آپ سب سے، پلیز ماما، آبی کو منع کر دیں، میں ابھی نہیں شادی کرنا چاہتی۔ ادا اپنے ہاتھ پیر جوڑے ماں کے سامنے بیٹھی تھی۔ راحیلہ کو شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ذکیہ نے ادا کو سنبھلنے کی کوشش کی۔ ادا بیٹا، ابراہیم مرد ہے اور تمہارا شوہر بھی، جو کچھ آج ہوا ہے تم کبھی نہیں سمجھ سکتی اس پر کیا گزر رہی ہے، وہ برداشت کر گھر تک پہنچا ہے۔ تائمہ، میں سمجھتی ہوں، میں آپ سب کو بات مانوں گی، ادا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اب بس آبی کو منع کر دیں، میں نہیں شادی کرنا چاہتی، پلیز ماما، پلیز بابا، پلیز۔ ادا اٹھ کر کلیم صاحب کے سامنے آ بیٹھی۔ آپ آبی سے بولیں وہ رک جائے۔ میری بچی، یہ فیصلہ تم نے مجبور کیا ہے کرنے میں تو ابراہیم سے شرمندہ ہوں۔
کیا ہو گیا ہے آپ سب کو؟ ادا چلائی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں نا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیں پلیز تائی اماں، پلیز آپ کہیں۔ پاکیزہ تم کہو، تمہاری تو ہر بات مانتا ہے ابھی، پلیز۔ ادا چپ ہو جاؤ، چلو روم میں، پاکیزہ نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا۔ نہیں جاؤں گی میں، کہیں نہیں جاؤں گی۔ ہال میں ہی زمین پر بیٹھی سسکیاں لینے لگی، لیکن کوئی بھی اسے جھوٹی امید نہیں دلانا چاہتا تھا۔ سب خاموش تھے، سب جانتے تھے جو ہو گیا وہ ابراہیم کی برداشت کی آخری حد تھی، اب وہ کسی کی نہیں سنے گا۔ لیکن پاکیزہ ادا کے لیے آخری کوشش کرنا چاہتی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ پاکیزہ نے ادا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں بات کرتی ہوں بھائی سے، لیکن پہلے رونا بند کرو اور کمرے میں چل کر شاور لو، فریش ہو جاؤ، پھر میں بھائی سے بات کروں گی، پرومس؟ پاکیزہ تم جیسے کہو گی میں ویسے ہی کروں گی، سب کی بات مانوں گی میں۔ میں کہہ رہی ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں شرمندہ ہوں، پلیز تم ابھی کو کہو، ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی میں۔ اوکے لیکن اٹھو، چلو پہلے روم میں، پرومس، بات کرتی ہوں بھائی سے۔ کمرے میں آتے ہی ادا شاور لینے لگی، خود کو زخموں کو ہاتھ سے چھوتے ہوئے آنسو خود ہی اپنی جگہ بنا رہے تھے۔ بھائی پاکیزہ دروازہ کھولتی ہوئی روم میں داخل ہوئی۔ ابراہیم تولیہ سے بال رگڑتا ہوا واش روم سے باہر آیا تھا۔ سوری بھائی۔ کس لیے؟ میں نے کہا تھا میں سب سنبھال لوں گی، لیکن اوکے ایک شرط پر معافی مل سکتی ہے۔ کیا؟ تم اب ادا کی سائڈ نہیں لوگی، آج جو بھی میں کروں گا تم منع نہیں کرو گی۔ لیکن بھائی پلیز پاکیزہ، اس بار تم اپنے بھائی پر بھروسہ کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اوکے پاکیزہ جانتی تھی اب کچھ بھی نہیں کہنے کا فائدہ نہیں ہے، اسی لیے خاموش ہو گئی۔ کیا واقعی کل رخصتی؟ ہاں بالکل۔ اتنی جلدی تیاری؟ ہو جائے گا سب، تم فکر نہیں کرو، صرف صبح جا کر ماما کے ساتھ کچھ شاپنگ کروا لینا، باقی میں دیکھ لوں گا۔ اوکے۔ سب بڑے ہال میں بیٹھے اسی مسئلے پر بات کر رہے تھے، سب اپنی اپنی سوچ کے مطابق بات کر رہے تھے۔ کلیم تم بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ بھائی صاحب جیسا آپ سب کو بہتر لگتا ہے کر لیجئے، میں پہلے ہی بہت شرمندہ ہوں۔ نہیں کلیم پتر تو کیوں شرمندہ ہے، وہ بچی ہے، دیکھنا ابراہیم کا فیصلہ سب ٹھیک کر دے گا۔ ویسے بھی اماں اب ابراہیم ہماری کہاں سنے گا؟ رحیم خان نے اپنے بیٹے کی طرف سے اندیشہ ظاہر کیا۔ کوئی بات نہیں، مجھے لگتا ہے اس مسئلے کا اس سے بہتر کوئی حل نہیں ہو سکتا۔ یہی ٹھیک ہے، کل چھوٹا سا فنکشن کرتے ہیں اور رخصتی کر دیتے ہیں۔ ذکیہ نے بات ختم کی۔ رابعہ تم خاموش کیوں ہو، کچھ بولو۔ بھابی کیا بولوں میں، رابعہ کہتے ہی رونے لگی۔ کیا ہوا رابعہ؟ پریشان نہیں ہوں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ ذکیہ اور رابعہ کو گلے لگا کر تسلی دینے لگی۔ کمرے میں آئی تو ادا گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ ادا کھانا کھاؤ گی؟ نہیں۔ اچھا میری ایک بات مانو گی؟ ادا نے اپنے سر اوپر اٹھایا۔ اب وہی ہوگا جو بھائی نے کہہ دیا ہے، وہ کسی کی نہیں سنیں گے، تو تم پلیز اب یہ مان لو اور یقین کر لو تمہاری زندگی کا حصہ ہیں، پلیز رونا نہیں اب۔ ادا کو اپنا رونا واقعی بے معنی لگ رہا تھا۔ بولو ادا۔ کیا؟ کچھ نہیں۔ ادا جان گئی تھی جو غلطی آج وہ کر بیٹھی ہے اب یہی سزا ہے اس کی۔ آنسو بہانا بند ہو چکے تھے، وہ خالی نظروں سے زمین کو دیکھ رہی تھی۔ صبح ہو گئی تھی، آج آسماں پر بادل کا بسیرا تھا جس نے موسم کو مزید ٹھنڈا کر دیا تھا۔ سب تیاریوں میں مصروف، کسی کو ناشتے تک کی ہوش نہیں تھا۔ ذکیہ مارلے کا انتظار کر رہی تھی، پاکیزہ بھی تیاری ہو کر نیچے آ گئی۔ ادا سو رہی تھی۔ رابعہ کس کلر کا جوڑا لاؤں؟ ادا تو کچھ بولے گی نہیں، تم ہی بتا دو، ذکیہ نے ہال میں آتے ہی پوچھا۔ بھابی جو کلر آپ کو پسند ہے وہی لے آئیے گا۔ چچی آج کل لائٹ کلر ان ہے، آف وائٹ کلر بہت پیارا لگے گا ہماری ادا پر، پاکیزہ نے اپنا مشورہ دیا۔ رابعہ خاموشی سے اٹھی، کچن میں آ گئی اور اپنی بیٹی کے لیے ناشتہ بنا کر اس کے روم میں آئی۔ ادا میری جان اٹھو، شاباش۔ رابعہ نے ادا کے بال سہلاتے ہوئے بہت پیار سے اسے پکارا۔ ادا نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر ماں کی طرف دیکھا، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اٹھو میری جان، ماما کے ساتھ ناشتہ کر لو۔ ادا تھوڑی سی اٹھ کر ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ رابعہ بھی ادا کے بالوں کو سہلانے لگی۔ سوری ماما۔ ادا کی بھیگی ہوئی آواز سن کر رابعہ بھی اپنا ضبط کھو بیٹھی، روتے ہوئے ادا کی پیشانی پر پیار کیا۔ میری بچی، تم نے اپنے بابا کو بہت ہرٹ کیا ہے، ساری رات وہ ایک پل بھی نہیں سوئے، تمہاری باتیں کر کے روتے رہے۔ کیا میری بیٹی کو اتنی نفرت ہو گئی اپنے ماں باپ سے؟ نہیں ماما ایسا نہیں ہے، میں آپ سے دور نہیں بھاگ رہی تھی، میں تو شاید خود سے بھاگ رہی تھی جس سے میں بری طرح ناکام ہو گئی۔ ادا میری جان اب کچھ الٹا سیدھا نہیں کرنا، پہلے ہی ہم بہت شرمندہ ہیں سب سے۔ ماما، ادا نے بہت بے بسی سے ماں کو پکارا۔ جیسے جیسے دن گزر رہا تھا ادا کو خود پر کنٹرول ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آج اپنے روم سے باہر نہیں نکلی تھی، ذہن میں ہزاروں خیال آ کر دم توڑ گئے تھے، رہائی ناممکن لگ رہی تھی۔ ادا تھوڑا صبر کر لیتی تو شاید سب ٹھیک کر لیتی، خود ہی اپنی موت کو آواز دی ہے۔ دروازے کی دستک پر ادا کی سوچ کا تسلسل ٹوٹا۔ ذکیہ پارلر والی کے ساتھ کمرے میں آئی۔ ادا بیٹا مہندی لگوا لو، ٹائم بہت کم ہے، پھر کلر نہیں آئے گا۔ ذکیہ کہتے ہی چلی گئیں۔ ادا نے اپنے ہاتھ لڑکی کے آگے بڑھا دیے۔ اتنی تیاری کے بعد مجھے قبر میں اتاریں گے؟
ابراہیم تو محبت کا دعویدار تھا، تو یہ کیا میری غلطی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا؟ ابراہیم پوری تیاری کے ساتھ شیشے کے سامنے کھڑا بالوں میں برش کر رہا تھا جب پاکیزہ روم میں آئی۔ بھائی آ بھی جائیں، آپ کی تو تیاری ہی ختم نہیں ہو رہی۔ ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہو آپ۔ پاکیزہ نے بھائی کو دیکھتے ہی نظر اتاری۔ ابراہیم سلور کلر کی شیروانی پہنے جو ادا کی ڈریس کے ساتھ میچنگ کر کے لے گئی تھی بہت پیارا لگ رہا تھا۔ تھینک یو میری جان، آپ بھی بھائی کی شہزادی لگ رہی ہو۔ پاکیزہ بلو کلر کی گھٹنوں تک آتی فراک پہنی تھی جس پر بہت نفاست سے وائٹ کلر کا کڑھائی کی گئی تھی، جس میں پاکیزہ واقعی کسی شہزادی لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ۔ چلے بھی بھائی، ماما خود آ جائیں گے پھر۔ اوکے اوکے چلو۔ ابراہیم پرفیوم واپس اس کی جگہ پر رکھتے ہوئے بولا۔ زیادہ لوگوں کو نہیں بلوایا گیا تھا، اسی لیے گھر کے لان میں بہت پیاری سجاوٹ کیے فنکشن کا آغاز کیا گیا۔ خان محمد کے گھر کے تابش اور روبی نے شرکت کی۔ خان محمد کی طبیعت خراب کا کہہ کر معذرت کر لی تھی۔ نکاح کا عمل دہرایا گیا تھا، یہ خواہش ابراہیم کی تھی۔ اس وقت ادا بہت چھوٹی تھی، اسی لیے وہ چاہتا تھا اب وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں اس رشتے کو اپنائے۔ نکاح کے بعد ادا کو لان میں لا کر ابراہیم کے ساتھ بٹھایا گیا۔ ابراہیم تو جیسے ادا سے نظریں ہٹانا ہی بھول گیا تھا۔ وہ آف وائٹ لہنگا پہنے، ہلکے سے میک اپ، لائٹ سی جویلری زیب تن کیے کسی پرنسس سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کلیم صاحب نے ادا کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا جس کو تھامے ادا چومتے ہوئے رونے لگی تھی۔ کلیم صاحب بھی ادا کو گلے لگا کر نرم آنکھوں سے اپنی بیٹی کو لیے دل میں دعائیں مانگ رہے تھے۔ پاکیزہ نے ادا کو سنبھالتے ہوئے واپس اسی جگہ پر بٹھایا۔ ادا جان چکی تھی اس کے ایک غلط فیصلے نے بہت کچھ غلط کر دیا ہے جس کو ٹھیک ہونے میں بہت ٹائم لگ جائے گا۔ فنکشن اپنے اہتمام کو پہنچ چکا تھا، مہمان جانا شروع ہو گئے تھے۔ پاکیزہ ادا کو روم میں چھوڑ آئی تو ادا نے پاکیزہ کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز میرے پاس ہی رہو۔ پاکیزہ نے ادا کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ محسوس کی تو اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ میری جان پریشان نہیں ہو، میں یہی ہوں تمہارے پاس، اوکے؟ بہت پیاری لگ رہی ہو، اس نے ادا کے دوپٹے کو صحیح کرتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ سوری، میں نے ایک لگا دینی جو مجھ سے سوری بولا تو میں نے سب غلط کر دیا۔ ادا کی آنکھوں میں دو موتی گرے۔ بس چپ، پلیز ادا، رونا نہیں پلیز۔ پاکیزہ سے فوراً اس کی آنکھیں صاف، دیکھنا تم سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ہم یہ وقت یاد کر کے ہنسا کریں گے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ادا نے پاکیزہ کے ہاتھ کو زور سے پکڑا۔ ابراہیم کمرے میں آیا تو پاکیزہ نے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا لیکن ادا پاکیزہ کو چھوڑنا نہیں چاہ رہی تھی جو ابراہیم کی نظر سے بھی بچ نہیں سکا۔ ادا پلیز یار، پاکیزہ نے سرگوشی کی جس کے جواب میں ادا نہ سر ہلا سکی۔ پلیز چندا۔ پاکیزہ زبردستی ہاتھ کھینچتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ بھائی کچھ چاہیے؟ نہیں، ابراہیم نے شیروانی سے خود کو آزاد کرواتے ہوئے جواب دیا۔ ادا تمہیں کچھ چاہیے؟ ادا نے بھی نفی میں جواب دیا۔ پاکیزہ نے روم سے جانے کے لیے قدم اٹھائے۔ ادا کو فوراً آواز آئی، پاکیزہ! وہ پلٹی تھی۔ جی پانی۔ پاکیزہ نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھ کر پانی کا گلاس ادا کی طرف بڑھایا جس کو وہ بغیر سانس لیے پی گئی اور گلاس واپس پاکیزہ کی طرف بڑھایا۔ وہ گلاس ٹیبل پر رکھ کر کمرے سے جا چکی تھی۔ ادا کو اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ابراہیم کھڑا سینے پر ہاتھ باندھے ادا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی کانپتے ہاتھوں سے دوپٹہ صحیح کرتی، کبھی ہاتھوں کو آپس میں جکڑ لیتی۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر ابراہیم کی طرف نہیں دیکھا۔ ابراہیم آگے بڑھ کر ادا کے قریب بیڈ پر بیٹھا۔ ادا خود میں سمٹتی۔ ابراہیم نے اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکالی، اس میں سے بریسلیٹ نکالی اور اپنے ہاتھ سے ادا کی طرف بڑھایا۔ ادا نے اپنا ہاتھ گود میں سمیٹا۔ ادا ہاتھ دو، ابراہیم نے بہت سنجیدگی سے سخت لہجے میں کہا۔ ادا نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ ابراہیم کی طرف بڑھایا۔ ابراہیم بریسلیٹ ادا کی کلائی میں پہنا چکا تھا اور ادا نے فوراً اپنا ہاتھ اپنی گود میں رکھا۔ تم بچوں والی حرکتیں کب چھوڑو گی؟ یہ بات انتہائی غصے میں پوچھی گئی تھی۔ اب آبی سوری، ادا نے روتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا۔ ادا کے بازو پر کل دانش کے چھوڑے ہوئے نشان نظر آ رہے تھے جن کو دیکھ کر ابراہیم کا غصہ بڑھ گیا تھا۔ آئندہ میں تمہیں سلیو لیس پہنے نہ دیکھوں، سمجھی؟ ادا اپنے ہاتھوں پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ آنسو ایک کے بعد ایک گر رہے تھے، ہاتھوں کو بھگو رہے تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابراہیم دہاڑا تھا، اس کی تیز آواز پر ادا کا جو کانپ گیا تھا۔ جی اکیلے کہیں نہیں جاؤ گی بلکہ کسی کے ساتھ کہیں جاؤ گی، بلکہ تم جہاں جانا ہے میرے ساتھ ہی جاؤ گی۔ جی، وہ ابراہیم کی بات کو پوری ہوتے ہی جھٹ سے بولی۔ جاؤ چینج۔ ابراہیم کے منہ سے چینج لفظ سن کر ہی ادا جلدی سے بیڈ سے لہنگا اٹھائے جانے لگی۔ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ ادا اسی پوزیشن میں اسٹیچو بن گئی تھی۔ حرکت میں تو صرف جو لگاتار گر رہے تھے۔ آئندہ میری بات پوری سن کر اس پر عمل کرنا۔ جاؤ چینج کرو۔
ادا اب آرام سے اپنی سانس رو کے چینجنگ روم کی طرف بڑھی۔ روم کا دروازہ لاک کرتے ہی وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی آواز کو دبانے لگی۔ جب رو کر تھک گئی تو بے دردی سے جویلری اتار کر اپنی چوڑیاں اتارنے لگی۔ نہ جانے کہاں کہاں سے ٹوٹتی ہوئی چوڑیاں ہاتھ کو زخمی کر رہی تھیں۔ ادا کو آج ان زخموں سے کہاں فکر تھی، آج اس کے سارے اندیشے سچ ثابت ہو گئے تھے۔ وہ چاہ کر ہار گئی تھی لیکن اس کی سوچ آج جیت گئی تھی۔ 1 گھنٹے بعد ادا بلیک کرتا پاجامہ پہنے باہر آئی جو آج ہی پاکیزہ نے خریدا تھا۔ ادا جو سوچ کر باہر آئی تھی اس کے برعکس ابراہیم صوفے پر بیٹھا اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اس کی طرف بڑھا۔ تمہیں چینج کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ جی، ادا کہتے ہی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس نے ادا کو بازو سے دبوچا۔ پھر اتنی دیر کیوں لگائی؟ وہ تو آج سارے حساب پورے کرنے ہی والا تھا۔ اب آبی چھوڑیں۔ ابراہیم کہاں اسے دیکھ سن رہا تھا، وہ اس کی آنکھوں میں دکھ تکلیف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ادا کو کھینچا، اس کی کمر سے اپنے حصار میں لیا۔ اب تو تمہیں یقین ہو گیا ہے کہ تم میری بیوی ہو، اسی لیے میرے نزدیک آنے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بات سنتے ہی ادا کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ اب آبی پلیز مجھے معاف کر دیں۔ ابراہیم کی بھی برداشت جواب دے رہی تھی۔ ادا کی حالت اسے تکلیف دے رہی تھی۔ اس کی نظر ادا کی آنکھوں پر پڑی، نیلی آنکھیں لال ہونے کے ساتھ سوج چکی تھیں۔ ابراہیم اور تنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کرتا ہوا پیچھے ہوا۔ آئندہ کوشش کرنا میرے سامنے اپنے آنسو نہ بہاؤ ورنہ رونے کا شوق ایک بار میں ہی پورا کروا دوں گا، وہ کہتے ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ خواب ہو، میری آنکھ کھلے اور تحلیل ہو جائے، اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سوچا۔ اب ساری رات یہیں کھڑی رہو گی؟ نہیں، وہ کہتے ہی صوفے کی طرف بڑھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں ساری رات تمہیں باہوں میں بھر کر سمجھاتا رہوں کہ تم یہ نہیں جانتی صوفے اور بیڈ میں کیا فرق ہے؟ صوفہ بیٹھنے جبکہ بیڈ سونے کے لیے کام آتا ہے، آواز میں سختی بھرے سمجھانے والے انداز میں کہا گیا۔ مقابل خاموشی سے آ کر دوسرے کنارے پر لیٹ گئی تھی۔ یہاں آؤ، ابراہیم نے اپنا بازو سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ ادا اپنی آنکھیں ابراہیم کے کندھے پر گاڑے دیکھنے لگی۔ یہاں آ کر لیٹو۔ وہ آنسو حلق میں اتارے کندھے پر سر رکھے ابراہیم تھوڑا فاصلے پر لیٹ گئی۔ ادا کا کانپتا ہوا وجود ابراہیم کو سکون دے رہا تھا۔ سارا بیڈ چھوڑ کر کنارے پر لیٹنے کی سزا۔ ابراہیم اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر ادا کو خود میں سمو کر لیٹ گیا تھا۔ صبح اذان کی آواز پر ابراہیم کی آنکھ کھلی تو ادا اسی پوزیشن میں سو رہی تھی۔ ابراہیم کو اپنے کندھے پر بہت ہیٹ محسوس ہوئی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ادا کے ماتھے پر رکھا، وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ ابراہیم کو رات اپنا تنگ کرنا یاد آیا تو خود پر ہی غصہ کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کچن میں چائے لی اور بسکٹ لے کر اپنے کمرے میں واپس آیا۔ ادا اٹھو، آنکھیں کھولو، وہ اس کے منہ کو تھپ تھپاتا ہوا جگانے لگا۔ ادا نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر ابراہیم کی طرف دیکھا جو اس پر جگا رہا تھا۔ ادا کو اپنے جسم میں تکلیف محسوس ہوئی، اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ اٹھو جلدی سے، چائے پیو، میڈیسنز بھی کھانی ہے۔ ادا اٹھو جان۔ جیسے تیسے ابراہیم نے ادا کو چائے پلا کر میڈیسن کھلائی۔ وہ دوبارہ سو چکی تھی۔ ابراہیم اس پر بلینکٹ اڑا کر خود کمرے میں ہی نماز پڑھنے لگا۔ صبح کے 10 بجے پاکیزہ کی آنکھ کھلی تو ادا کا خیال آیا۔ وہ جھٹ سے فریش ہوئی اور جا کر ابراہیم کا دروازہ نوک کیا۔ ابراہیم جو صوفے پر بیٹھا آفس ورک کر رہا تھا، پاکیزہ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ اٹھ گئی میری بہن؟ پاکیزہ کو دیکھتے ہی ابراہیم مسکرایا۔ جی، پاکیزہ کی نظر ادا پر پڑی، وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ پاکیزہ جوتا اتار کر ادا کے پاس ہی سیٹ ہو گئی تھی۔ پاکیزہ چیک کرو، اب بخار کم ہوا ادا کا؟ کیا بخار ہو گیا ادا کو؟ پاکیزہ نے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ ادا کی پیشانی پر رکھا۔ پاکیزہ کا ہاتھ ادا کی پیشانی کو چھوتے ہی ادا اچھل کر اٹھ بیٹھی تھی۔ او سوری ادا، میں تمہارا بخار چیک کر رہی تھی۔ ادا شرمندہ سی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ادھر دیکھاؤ۔ نہیں، اب تو بہتر ہے، پاکیزہ نے ادا کو چھوتے ہوئے کہا۔ ابراہیم کے اندر بھی سکون اتر رہا تھا۔ ادا کچھ بولو، میں تم سے ملنے آئی ہوں یار۔ ادا تو رات کے سحر میں ہی باہر نہیں نکل رہی تھی۔ ابراہیم کی کہی گئی ایک ایک بات ذہن میں گھوم رہی تھی۔ ادا کو لگا وہ رو دے گی، اسی لیے اٹھ کر ہونا ہی بہتر لگا۔ پاکیزہ نے اسے دیکھا، پریشان ہوئی۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ کیا ایسا کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں نے تو اسے چپ رہنے کے لیے تھوڑی کہا ہے۔ بھائی، آپ جو کہہ سکتے ہیں مجھے اندازہ ہے، پاکیزہ کہتے ہوئے ناراضی سے کمرے سے چلی گئی۔ آج سب آف ہونے کی وجہ سے لیٹ اٹھے، سب ناشتے کی ٹیبل پر خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ابراہیم اب ریسیپشن کا کیا سوچا ہے؟ خان صاحب نے منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے پوچھا۔ دادا جان ابھی نہیں، آفس میں بہت ضروری کام چل رہا ہے، کچھ دن بعد ریلیکس ہو کر سوچیں گے۔ چلو جیسا تم سب کو ٹھیک لگے۔ ابراہیم بیٹا، دانش کے لیے اتنی سزا کافی ہے، خان محمد بار بار فون کر رہا ہے۔ رحیم صاحب نے بھی اپنی بات سامنے رکھی۔ نہیں پاپا، ابھی 2-3 دن ہی ہوئے ہیں، وہی رہنے دیں، پھر سوچیں گے۔ اور سزا بالکل بھی کافی نہیں ہے۔ وہ اپنے ہاتھ ٹیشو سے صاف کرتا ہوا چلا گیا۔ ادا چائے کا مگ لیے باہر دھوپ میں آ گئی۔ شاید وہ
अकेले रहना चाहती थी। क्या वो जो रात को था गुस्से वाला, अकड़ू, बेहिस, या जो सुबह था केयर करने वाला, परेशान सा फिक्र करने वाला। आज अदा इब्राहिम को सोच रही थी, क्योंकि अब ना चाहते हुए भी वो उसे रिश्ते को मान रही थी। मेरी जान यहाँ क्या कर रही हो? पाकीज़ा ने पीछे से आकर अदा को बाहों में लिया। कुछ नहीं, धूप में बैठने को दिल किया तो आ गई, अदा ने नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया। अदा तुम इन कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही हो, उसने कुर्सी संभालते हुए तारीफ की। अदा स्किन कलर का कुर्ता पजामा पहने थी। बस मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ, हाथ दिखाओ। पाकीज़ा ने नज़रें अदा की कलाई में चमकती हुई ब्रेसलेट पर पड़ी। अदा ने भी अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये चूड़ियाँ लगी, ध्यान से उतारना था ना, पाकीज़ा ने जख्मों को छूते हुए कहा। ब्रेसलेट भी बहुत खूबसूरत है, भाई ने दी? ब्रेसलेट वाकई बहुत खूबसूरत था। अदा ने भी नज़रें भर कर देखा। हाँ। अच्छा बताओ, अब तबीयत कैसी है? ठीक है। अदा मैं अब नाराज़ हो जाऊँगी यार, मूड ठीक करो अपना। क्या हुआ है? मेरा मूड को अदा ने अपने मुंह पर आते बाल पीछे करते हुए कहा। ओके, कुछ नहीं हुआ। पाकीज़ा उठते ही जाने लगी। अदा ने उसका हाथ थामा। प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दो पाकीज़ा। पाकीज़ा उसका हाथ थामकर दोबारा कुर्सी पर बैठी। मेरी जान, किस लिए टाइम चाहिए? अब जो होना था हो गया, अब बस परेशान होना छोड़ दो और खुश रहो। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मुझे कुछ टाइम तो दो पाकीज़ा, उसने इल्तिजाई अंदाज में कहा। ओके छोड़ो, बताओ कहीं चलें? बाहर, जहाँ तुम कहो। अदा को फ़ौरन इब्राहिम की बात याद आई। तुम्हें जहाँ जाना हो मेरे साथ जाओगी? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। फिर चलेंगे, वो कहते हुए खड़ी हुई। चलो अंदर चलते हैं। चलो। दोनों हॉल में बैठी थी, टीवी देखने लगी जब रूबी ताबिश के साथ आती दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। दोनों खड़ी हुई। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मामा कहाँ हैं? किचन में है आंटी, बुलवाती हूँ, आप बैठिए, कहते ही पाकीज़ा माँ को बुलाने चली गई। अदा बेटा, तुम इब्राहिम की बीवी हो और बीवियाँ क्या नहीं मना लेती। मैं मानती हूँ दानिश ने बहुत गंदी हरकत की है, वो मेरा बेटा है। तुम बात करो इब्राहिम से, दानिश माफ़ी मांग लेगा तुमसे, इब्राहिम से, सबसे। आंटी मैं कैसे? अस्सलाम वालेकुम। रूबी कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। ज़किया कैसी हो सकती हूँ? जिसका जवान बेटा जेल में सड़ रहा हो वो माँ कैसी हो सकती है? अच्छा बैठो तो। नहीं, मैं इब्राहिम से बात करने आई हूँ। तुम इब्राहिम को बुलाओ, उसके पैर पकड़ लूँगी, मैं हाथ जोड़ लूँगी, रूबी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। इसकी ज़रूरत नहीं है आंटी, मैंने फ़ोन कर दिया है, रात तक घर पहुंच जाएगा, इब्राहिम ने सीढ़ियों से उतरते हुए कहा। लेकिन ये लास्ट वार्निंग थी, इसके बाद माफ़ी की गुंजाइश नहीं होगी, इब्राहिम ने चेहरे पर संजीदगी से कहा। बेटा मैं समझा दूंगी, अब तुम उससे फ़िक्र नहीं करो। चलो छोड़ो सब कुछ, ये लो चाय पियो। ज़किया ने रूबी की तरफ चाय बढ़ाई। ताबिश इब्राहिम से बातें करता हुआ लॉन में चला गया। उनकी चाय वहीं पहुंचा दी गई। भाभी खाना खाकर जाइएगा, अब राहिला ने बहुत अपनायत से कहा। नहीं राहिला, फिर सही, आज नहीं। इंसान क्या क्या सोचता है। लेकिन रूबी ने एक ही लंबी सांस ली। क्या हुआ रूबी? ज़किया ने फ़ौरन पूछा। सोचा था पाकीज़ा को अपनी बेटी बनाऊंगी, कितने दिनों से आना भी चाह रही थी, लेकिन दानिश ने जो किया, अब इब्राहिम कहाँ मानेगा। ये क्या कह रही हैं भाभी? ज़किया ने हैरत से रूबी की तरफ देखा। पाकीज़ा अदा के लिए अपने कमरे में चली गई। सही कह रही हूँ भाभी, मेरी ख्वाहिश है पाकीज़ा का रिश्ता ताबिश से लिए मांगूँ। अब इब्राहिम नहीं मानेगा। दर हकीकत तो रूबी ने अपना डर बयान किया, जबकि ये ख्वाहिश रूबी की कम ताबिश की ज़्यादा थी। ताबिश शुरू से ही पाकीज़ा से मोहब्बत करता था। उसे ये भी उम्मीद थी कि आने वाले वक्त में रिश्ता होने में कोई दिक्कत नहीं पेश आएगी, लेकिन अब दानिश की वजह से सब ख़त्म होता दिखाई दे रहा था। भाभी आप फिक्र क्यों करती हैं? राहिला अपनी भाभी के पास बैठी समझाने लगी। हालात ठीक होने दें, सब बेहतर होगा इंशाअल्लाह। अदा उस दिन अपने कमरे में नहीं गई थी। रात सब खाना खा रूम्स में जा चुके थे। अदा पाकीज़ा के साथ लॉन में वॉक करती बातों में मसरूफ़ थी। वैसे पाकीज़ा ताबिश भाई हैं तो अच्छे, दानिश से बहुत मुख्तलिफ हैं। हाँ वाकई वो अच्छे हैं, लेकिन अब शायद ऐसा मुमकिन नहीं होगा। क्यों? गलती तो दानिश की है, ताबिश का क्या कसूर? चलो घर वाले जो फैसला करेंगे बेहतर करेंगे। पाकीज़ा ने बात ख़त्म करना चाही। क्या तुम्हारी मर्ज़ी कोई मायने नहीं रखती? रखती है, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर मैं सबकी खुशी को वजह बनूंगी। मामा, बाबा और भाई ने आज तक मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, और अगर कोई नहीं की तो उसमें मेरे लिए कोई बेहतरी ही थी। अब मैं चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी का अहम फ़ैसला भी वही करें, जिनसे ज़्यादा मेरा कोई मुखलिस नहीं हो सकता। अदा पाकीज़ा की बात सुनते ही साथ साथ वो बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देख रही थी। रात के 11 का टाइम हो चुका था। पाकीज़ा का नींद आने लगी थी। चलो यार मुझे नींद आ रही है, उसने जमाई लेते हुए अदा की तरफ देखा। हाँ चलो। अदा को यकीन था इब्राहिम सो चुका होगा। वो भी पाकीज़ा के साथ हॉल में आते हुए अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही अदा की नज़र इब्राहिम पर पड़ी, जो लैपटॉप को गोद में रखे बेड से टेक लगाए उंगलियों से अपने माथे को मसल रहा था। उसके चेहरे से ही थकावट झलक रही थी। चाय ला दूँ? अदा के पूछते ही उसने हैरत भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। क्या? चाय ला दूँ? उसने डरते हुए अपनी बात दोहराई।
اگر میرا ساتھ دوگی تو لے آؤ، ابراہیم نے نارمل انداز میں جواب دیا۔ اوکے، میں لے کر آتی ہوں، اس نے کہتے ہی باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ یہ شاید تھوڑی دیر پہلے پاکیزہ کی کہی گئی باتوں کا اثر تھا۔ آج پہلی بار ادا نے اپنی باتوں پر غور کیا، ٹھنڈے دماغ سے اس کی بات سنی اور سمجھی تھی۔ چائے بناتے ہوئے ادا ریحان کے بارے میں سوچنے لگی، کیا واقعی میرا انتخاب غلط تھا؟ میرے برے وقت میں کیسے وہ پیچھے ہٹ گیا تھا؟ میں نے اس کی وجہ سے سب کا کتنا دل دکھایا، لیکن کیا وہ ماما بابا کا فیصلہ صحیح ہے میرے لیے؟ ابراہیم تنگ ذہن کا انسان ہے، وہ ساری زندگی مجھ پر اعتبار نہیں کرے گا، مجھے پابندیوں میں رکھے گا۔ کیا ایسا میں وہ اچھا شوہر ثابت ہوگا؟ اس نے چائے کے کپ میں ڈالتے ہوئے اپنی سوچوں بائے بائے بولا اور دونوں کپ ٹرے میں رکھے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آگے کا ناول کنٹینیو رہے گا۔ امید ہے آپ سبھی کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو پلیز لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور آپ کو کس طریقے کے ناول سننے ہیں مجھے کمنٹ میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔